अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं इलाका चर्च के मुमताज़ नौजवान, सियासी व समाजी, इल्मी व अदबी शख्सियत, इंचार्ज शोबा इत्तलात व नशरियात PTI ज़िला अटक इमरान खान साहब। इनसे पूछते हैं जी, अटक में PTI क़यादत ग्रुपबंदी और इंतशार का शिकार है, इसका असबाब क्या हैं? जी शबीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका और अटक टुडे न्यूज़ का मशकूर हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। देखें जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब हमारे 2018 के इलेक्शन हुए और उसमें मेजर ताहिर सादिक साहब को 2 कौमी असम्बली के जब हलके मिले और उसके बाद जब एक हलका मलिक अमीन असलम साहब की या हमारी जो क़यादत थी उनकी मंशा पर ना छोड़ा गया, तो उससे बुनियाद बनी इख्तलाफात की। और उसके बाद आपने देखा कि अब गुज़श्ता 3 साल हो चुके हैं और 3 सालों में हमारी ये जो मकामी क़यादत है ये अनफॉर्चुनेटली एक पेज पे नज़र नहीं आती। और मैंने अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो एक तो पार्टी को है और दूसरा फिर नज़रियाती कारकुनान को है, क्योंकि नज़रियाती कारकुनान जब उन्होंने PTI को वोट दी तो उन्होंने इस वजह से वोट दी थी कि हमारी महरूमियों का अजाला होगा। और गुज़श्ता 10, 15, 20 सालों से जो उन्होंने नून लीग के ख़िलाफ़ अपोजिशन काटी और उनके ऊपर उनकी गिरफ़्तार किया गया, उनको मुख्तलिफ़ आजमाइशों से गुज़रा गया और उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी उसका अजाला होगा। लेकिन बदकिस्मती से ज़िला अटक की हद तक हमने ये देखा कि इक़्तिदार में आने के बावजूद हमारी वो महरूमियाँ दूर नहीं हो सकीं जो कि नज़रियाती कारकुनान जिसका वो मुतमन्नी थे या मुतकाज़ी थे। अब हमारी तो यही दुआ है कि किसी तरह अब ये जो रिमेनिंग हमारे 2 साल हैं इसमें हमारी जो मकामी क़यादत है, चाहे वो मेजर ताहिर सादिक साहब हों, मलिक अमीन असलम हों, जुल्फ़ी बुखारी हों या बाकी लोग हों, ये पार्टी के वसी तर मफाद में, कारकुनों के वसी तर मफाद में और अटक के अवाम की वसी तर मफाद में अपने ज़ाती इख्तलाफात, ज़ाती मफादात को पस पुश डाल कर सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए और इस इलाके के लिए और अपनी पार्टी के लिए एक हो जाएँ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम एक ना हुए तो खुदा न खास्ता यही हालत रही तो आने वाला जो इलेक्शन है वो कोई हमारे लिए कोई इतना मुफीद साबित नहीं होगा। और मैं अपनी क़यादत से और अपने कायदीन से ये गुजारिश करूँगा एज़ ए पार्टी कारकुन कि वो अपने इख्तलाफात को अगर वो बिल्कुल नहीं ख़त्म कर सकते तो कम अज़ कम उसमें जो शिद्दत है, उसमें जो आपस में एक दूसरे के ऊपर सोशल मीडिया पर जो तनकीद है उसमें कमी लाई जाए, ताकि जो हमारी अपोजिशन है जो हमारे ऊपर हंस रही है और वो जो है ना उसके जो हमारी तरफ जो नापाक अज़ाइम हैं वो भी उनका भी ख़ात्मा हो और हमारे कारकुनों की भी जो है वो दारस बंदाई हो। आप क्या समझते हैं जो इनके अख्तलाफात हैं उन्हें कौन ख़त्म कराएगा? सर मैं ये समझता हूँ कि उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो खान साहब वो वाइस शख्सियत हैं जो ख़ुद इनको ऑन बोर्ड लें और इनको बिठा कर मैं ये समझता हूँ कि वो हल कर सकते हैं। एक तो क़यादत जो है वो हमारी खान साहब है, बाकी मैं समझता हूँ खान साहब के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो मेजर साहब जैसे कैलिबर के बंदे को और मलिक अमीन असलम साहब को एक पेज पर ला सके। तो ये खान साहब का ये फ़र्ज़ बनता है और उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन दोनों को बुलाकर, बाकी स्टेक होल्डर्स को बुलाकर अपनी पार्टी के वसी तर मफाद में और अवाम के वसी तर मफाद में एक करें, या ये ख़ुद कर सकते हैं जो कि बज़ाहिर फ़िलहाल तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो मौजूदा अख्तलाफात हैं ये जो मकामी क़यादत है किस तरह एक पेज पे इकट्ठी होगी? देखें शबीर भाई, ये तो एक बहुत मुश्किल बात है कि वो किस तरह एक पेज पे इकट्ठी होगी। मैंने जिस तरह के आपसे कहा कि ये तो हमारे खान साहब को सोचना होगा, हमारी आला क़यादत को सोचना होगा और इन लोगों को ख़ुद सोचना होगा। जब तक ये ख़ुद अपने दिलों से एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ और एक दूसरे के लिए नफ़रत जो आप समझ लें या इख्तलाफ समझ लें, जब तक ये ख़ुद नहीं निकालेंगे, मैं और आप तो नहीं निकाल सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे जो कारकुनान हैं या जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, अगर वो अपने जज्बात पर काबू रखें और जो है ऐसी पोस्टें लगाएं जो कि दूरी का बायस ना बने, तो उस वक्त तो उसमें इख्तलाफात में कमी लाई जा सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि एकदम इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं तो वो नहीं हो सकता जब तक ये ख़ुद लोग नहीं चाहेंगे। और फ़िलहाल वो ऐसी सिचुएशन भी नज़र नहीं आ रही, दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा हो रहा है। और जब तक ये खान साहब ख़ुद इन लोगों को बुलाएंगे नहीं और इन लोगों को बिठा कर तस्वीर नहीं करेंगे, उस वक्त तो ये इख्तलाफात मैं समझता हूँ बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। PTI हुकूमत महंगाई और बेरोज़गारी के साथ साथ
کرپشن اور سفارشی جو کلچر ہے اس میں ناکام نظر آ رہی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ جب ہم حکومت میں آئے تو ہمارا جو نعرہ تھا وہ یہی نعرہ تھا کہ ایک تو ہم نے ریاست مدینہ کے طرز پر اس ملک کو بنانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جو ایلیگیشنز یا جو ہمارا اختلاف تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے وہ یہی تھا کہ ہم ان کو کرپٹ کہتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں، بڑی ایک ایمانداری سے اگر بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے علاوہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ کرپٹ لوگوں پر مشتمل، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر جماعت میں اچھے اور برے لوگ ضرور ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، خاص طور پر اگر پنجاب میں نون لیگ کی بات کی جائے یا وفاق میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات کی جائے، تو انہوں نے اپنے دور میں ان کے لوگوں نے میگا کرپشن کی ہے، اور گراس روٹ لیول سے لے کر ایک یو سی لیول سے یا تحصیل لیول سے لے کر ایک قومی لیول تک، وزیر اعظم تک یہ لوگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کرپشن میں ملوث رہے ہیں۔ اور اسی طرح پھر سفارش کلچر کا بھی ان کے دور میں ڈی سی لیول اور اے سی لیول اور اس طرح تحصیلداروں کے پاس اور پھر تھانوں میں جا کر اپنی مرضی سے ایس ایچ اوز لگوانا، اور اسی طرح لینڈ اراضی سینٹرز میں جا کر اپنی مرضی کے کام کروانا، ٹی ایچ یوز میں جا کر اپنی مرضی کے کام کروانا، وہ بہت زیادہ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہے کہ ہم کرپشن اور سیاسی جو کلچر ہے اس میں ہم اس کو ختمہ ہم نہیں کر سکے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی حد تک کمی ضرور آئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کرپشن کی اگر میں بات کروں تو پہلے ادوار میں سیاسی کارکنان اور سیاسی جو لیڈر تھے، چاہے وہ چیئرمین لیول کے ہوں، کونسلر لیول کے ہوں یا عام عہدیدار ہوں، وہ بھی کرپشن میں انوالو تھے، وہ بھی کرپشن کرتے تھے۔ ہماری حد تک یہ ہے کہ کم از کم ہم پی ٹی آئی کے جو عہدیداران ہیں، کچھ دو چار لوگوں کو جو سنائی بات ہے کہ اٹک میں یا آگے پیچھے وہ کرپشن کر رہے ہیں، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ سنائی بات ہے۔ لیکن اوورآل آپ نے یہ دیکھا ہوگا، آپ خود ماشاءاللہ سینئر اور متحرک جرنلسٹ ہیں، آپ بھی یہ بات کہیں گے کہ جو کمپیریٹیولی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرپشن میں وہ انوالو نہیں ہیں۔ ہاں، بیوروکریسی کی سطح پر سرکاری جو دفاتر ہیں یا جو سرکاری محکموں میں جو روٹین کی جو کرپشن ہے وہ بالکل ہو رہی ہے، جس کو ہم ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں، لیکن اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو ذمہ داری وہ وزیر اعظم پہ بنتی ہے، صوبائی سطح پر وزیر اعلیٰ پہ بنتی ہے، اور اگر ڈسٹرکٹ سطح پر بات کی جائے تو یہ جو ہمارے مشیر ہیں، ہمارے ایم این ایز ہیں، جو ہمارے صوبائی وزراء اور ایم پی ایز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، جرأت پیدا کریں، اور یہ بیوروکریسی کے ساتھ ساتھ اگر ان کا کوئی اپنا جو ان کا جو قریب ہے، چاہے وہ ان کے کوئی عہدیدار ہیں یا ان کے جو کوئی ساتھی ہیں، اگر وہ کرپشن ان کے خلاف ثابت ہوتی ہے یا ان کے خلاف کرپشن کی پتہ چلتی ہے تو یہ ان کا محاسبہ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈسٹرکٹ اٹک میں کرپشن جاری ہے تو اس کی ذمہ داری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے نمائندوں پہ بھی عائد ہوتی ہے۔ عمران صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو قید تھے عمران خان صاحب، ان کا سٹانس تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے غریب کو ریلیف دیں گے، آئے روز مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی مصنوعات بڑھ رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اثرات جو ہے مستقبل کے جو اثرات ہیں وہ آپ کی جماعت پر نہیں پڑیں گے؟ دیکھیں جی شبیر بھائی، ابھی اس میں بالکل میں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ بالکل ہوش ربا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاگل کر دینے والی ایک مہنگائی اور جس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ مہنگائی میں اضافہ نہیں ہو رہا اور تیزی سے نہیں ہو رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے، جھوٹ ہے۔ بالکل مہنگائی پہ بھی ہم قابو نہیں پا سکے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈائریکٹلی جو ہے غریب اور متوسط طبقہ جو 70-80% سے زائد ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں جس کے گھر میں 4-5 بچے ہوں اور وہ کرائے کے مکان پہ رہتا ہو اور اس کی انکم جو ہے 20-25 ہزار یا اس سے کم ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ خان صاحب بالکل میں خان صاحب سے مایوس نہیں ہوں، لیکن تاحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس چیز کو پر قابو پانے میں ناکام بھی نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں امید تو ہے خان صاحب سے، لیکن جو ہماری 3 سال کی جو کارکردگی ہے مہنگائی کے حوالے سے وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے۔ اس کے لیے میں گزارش کروں گا خان صاحب سے، اپنے لیڈر سے، کہ وہ اپنی کابینہ میں فوری طور پر ایک وسیع پیمانے پر تبدیلی لائیں، اور میجر طاہر صادق صاحب جیسے اور پورے پاکستان میں جو تجربہ کار، زیرک اور عوامی مینڈیٹ اور عوامی مقبولیت اور عوامی مسائل کا ادراک رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو فوری طور پر سامنے لائیں، ورنہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والے الیکشن ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری یہی سچویشن رہی تو شاید ہم لوگوں سے منہ چھپاتے پھریں گے۔ آپ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، اس وقت
آپ پی ٹی آئی میں شامل ہیں، کیا خوش ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے اور خود کو کس مقام پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں شبیر بھائی، یہ آپ کا بڑا ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب میں منسٹری آف ڈیفنس سے میری جاب ختم ہوئی، ممتاز قادری شہید کا ایشو تھا، تو اس کے بعد خدا جانتا ہے کہ میں نے جو سیاست جو میں نے اختیار کی وہ ایک عوامی خدمت کے نیت سے کی. اور میں نے متعدد بار یہ کہا ہے کہ اس وقت جب میں نے دو چیزیں دیکھی. ایک تو میں نے دیکھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف اور زرداری اور باقی لیڈروں سے میں نے ان کو بہتر پایا، ملک کی خدمات کے حوالے سے، یا جو ان کی باڈی لینگویج تھی، یا جو ان کی جو عزائم تھے، میں نے اس کو مختلف پایا. اور میں اس امید سے پی ٹی آئی میں آیا کہ عمران خان کی قیادت، اور یہ واحد امید ہے کہ جو پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو ایک کنارہ دے سکتی ہے. اور دوسری طور پر میں نے اس وقت جو دیکھا یہاں پر مقامی جو قیادین تھے، چاہے اس میں شیخ آفتاب صاحب کی نون لیگ تھی، یا پیپلز پارٹی تو خیر ہمارے ڈسٹرکٹ اٹک میں یا چھچ میں اتنی زیادہ نہیں تھی، جے یو آئی کے کچھ لوگ ہیں، تو بیسیکلی تو نون لیگ تھی اور وہ کمپیریٹیولی ایک مضبوط جماعت تھی پی ٹی آئی کے بنسبت 2015 کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن میں نے دیکھا کہ قاضی احمد اکبر خان کی صورت میں اور اس وقت جو ان کے ساتھ جو کمبینیشن تھا ملک امین کی صورت میں، کمپیریٹیولی میں نے ان کو باقیوں سے پڑھا لکھا اور عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار پایا. تو میں تو ایک اچھے امید سے لے آیا، اور میں اب بھی الحمدللہ میں مایوس نہیں ہوں. اپنی خان صاحب سے میں اب بھی مایوس نہیں ہوں، لیکن میں اس دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ جو تبدیلی کی ایک خواہش لے کر یا تبدیلی کا نعرہ سن کر یا اس پر بلیو کر کے ہم آئے ہیں، اللہ کرے کہ وہ ہمارا نعرہ کمپلیٹ ہو. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں، اور میری طرح جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکنان کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہیں وہ فصلی بٹیرے ہیں نہیں. ہم نے خان صاحب کو اپنا لیڈر مانا ہے اور پی ٹی آئی سے ہم نے سیاست آغاز کیا ہے. خدا نخواستہ اگر پی ٹی آئی ڈلیور کرنے میں ناکام رہی اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا بھی حال ماضی کی باقی جماعتوں کی طرح ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس طرح کا وہ کہتے ہیں نا کہ پیڑا رونے کو لوگ خاموش رہنا بہتر ہے، تو پھر ہم سائٹ پر ہو جائیں گے. لیکن تاحال میں یہ سمجھتا ہوں، اور میری یہ اپنی جو پریڈکشن ہے، جو میری یہ پیشن گوئی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے جو دن ہوں گے اگلے 2 سال، وہ کمپیریٹیولی انشاءاللہ پریویس جو ہماری گورنمنٹ کے جو ہماری جو کارکردگی ہے اس سے بہتر ہوں گے. اور یہ جو مہنگائی ہے اور اس طرح کی جو بےروزگاری ہے، اس طرح انشاءاللہ باقی جو میگا مسائل ہیں انشاءاللہ اس پر ہم قابو بھی پائیں گے اور عوام کو ریلیف ملے گا اور ریلیف نظر آئے گا. اور یہی ریلیف انشاءاللہ ہمارے جو آمدہ الیکشن ہوں گے اس میں ہمیں فروٹفل ثابت ہوگا انشاءاللہ. آپ نے قاضی احمد اکبر صاحب کا ذکر کیا ہے، بطور ضلعی صدر ان کی کارکردگی کو کس تناظر میں دیکھیں گے؟ دیکھیں جی، قاضی احمد اکبر خان ایک ڈائنامک اور ایک انرجیٹک اور ایکٹیو ینگ لیڈرشپ میں ہماری، اور آپ خود جانتے ہیں کہ پورے ڈسٹرکٹ اٹک میں جب انہوں نے 2011 میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تو اس وقت کوئی بڑی شخصیت یا کوئی بڑا نام نہیں تھا کہ جو اس کیلیبر کا ہو کہ جس کے آنے سے پی ٹی آئی کو ایک بوسٹ ملے. تو یہ قاضی احمد اکبر خان تھے جنہوں نے جتیال ویلی میں خان صاحب کا ایک بڑا بھرپور اور ایک کامیاب ایونٹ کروایا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر ملک امین اسلم صاحب اور اس طرح پھر باقی لوگ بھی پی ٹی آئی میں جوک در جوک آئے اور ایک الحمدللہ ایک شروعات تھی. تو قاضی احمد اکبر خان کی اگر آپ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے کارکردگی دیکھیں، سپوکس پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں، فوکل پرسن ڈسٹرکٹ اٹک ٹائیگر فورس کے حوالے سے دیکھیں، یا ٹکٹ ہولڈر حلقہ این پی پی 2 کے حوالے سے دیکھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپیریٹیولی ایک ہارا ہوا بندہ بلکہ ہرایا ہوا بندہ، اس نے ایک اپنی محنت سے، جذبے سے اور اپنے والدین کی اور حلقہ عوام کی دعاؤں سے الحمدللہ آج وہ ایک مقام حاصل کر لیا ہے. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہماری پارٹی کی کارکردگی ہے، ایک طرف قاضی احمد کی کارکردگی ہے. اگر قاضی احمد کی ذاتی کارکردگی کو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی سیٹسفیکٹری ہے، اور جن لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا، 43,000 ووٹ دیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اکثریت ان سے خوش ہے. اور ایک محدود وسائل کے باوجود، نامساعد حالات کے باوجود، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس دفعہ بھی فنڈ لایا، آل دو کہ جو ہارے ہوئے ٹکٹ ہولڈر تھے پی پی کے جو لوگ تھے صوبائی سطح پر، ان کو 10 کروڑ روپے دیے گئے اس دفعہ، لیکن الحمدللہ یہ 80 کروڑ سے زائد جو فنڈ لائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی محنت اور ان کی جو اپنے لوگوں سے محبت ہے اور جو پارٹی قیادت اور جو حکومتی حلقوں میں جو ان کی مقبولیت ہے اور جو جذبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی برملا عکاسی کرتا ہے. اور اس حوالے سے اگر قاضی احمد اکبر خان کی جو کارکردگی ہے اس سے ہم نہ صرف مطمئن ہیں بلکہ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ نے بطور صحافی بہت اچھا کام کیا ہے،
صحافت سے سیاست کا سفر کیسے رہا؟ دیکھیں شبیر بھائی، یہ تو آپ کی مہربانی ہے، آپ نے حوصلہ افزائی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کامرا MRF میں PSC کامرا میں جاب کرتا تھا، ساتھ ساتھ میں جرنلزم کرتا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک حساس ادارہ ہے، تو کچھ دوست تھے، اپنے صحافی دوست بھی تھے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے، جب میں نے کچھ ایسے کالمز لکھے جس میں نے کچھ تنقید کی، تو کچھ دوستوں کو یہ میری ادا پسند نہ آئی، تو انہوں نے میری شکایت کی، ریٹن میں بھی کی، اور لیٹرز وغیرہ بھیجے، میرے فوٹیج بھیجے، میرے کالمز بھیجے۔ تو انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ سرکاری جاب بھی کرتے ہیں اور یہ ساتھ جرنلزم بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت جو میرا جرنلزم کا مقصد یہ تھا کہ مجھے لکھنے کا شوق تھا، مجھے کالم لکھنے کا شوق تھا، یا جو میرے مختلف جو تحریریں ہوتی تھیں وہ بھی ایک اصلاحی حوالے سے ہوا کرتی تھی، میں انٹرویوز وغیرہ زیادہ کیا کرتا تھا۔ لیکن پھر کچھ میں نے اس حوالے سے پھر چرچ محافظ کمیٹی کو جب میں نے اس کا جب انعقاد ہوا میں نے بنائی، تو اس حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے وہاں پر پوسٹیں کی جی کہ یہ ساری سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے، حالانکہ اس کا جو مقصد تھا آپ کو پتہ ہے کہ فحاشی اور جرائم کا خاتمہ تھا۔ تو پھر منسٹری آف ڈیفنس کی جو میری لیڈرشپ تھی، انہوں نے مجھے بین کر دیا، انہوں نے مجھے باؤنڈ کر دیا، اور انہوں نے 2-3 دفعہ مجھے شو کاز دیے جی کہ آپ اب رک جائیں، آپ صحافت نہیں کر سکتے۔ تو وہ میری وجہ بنی تقریباً 2010 تک، 2002 سے لے کر 2010-11 تک 8-9 سال میں نے الحمدللہ میں 6 اخبارات کا چیف ایڈیٹر رہا۔ آفتر روزہ جو میرے اخبارات تھی، اس دوران مختلف ریلیز اور مختلف فنکشنز کا، پریس کانفرنس کا انعقاد کرنا، پھر چرچ پریس کلب بنا، آپ کو یاد ہے، اس میں میرا کلیدی کردار تھا۔ اس کے علاوہ پھر ایک ایڈیٹر کونسل بنی جو لوکل ہمارے چرچ میں نیوز پیپر تھے، ڈیلی آفتر روزہ نیوز پیپر تھے، ان کے ایڈیٹرز پر مشتمل ایک ایڈیٹر کونسل تحصیل ہزرو بنی، جس کا الحمدللہ میں چیئرمین رہا۔ تو یہ مختلف حوالے سے میری صحافت جاری رہی۔ آج بھی جب میں صحافت میں آنے سے جو سیاست میں آنے سے پہلے بہت سارے دوستوں کی یہ رائے تھی کہ آپ صحافت دوبارہ شروع کریں، لیکن کیونکہ صحافت میں کر چکا تھا، اور اس کے بعد میں یہ چاہتا تھا کہ اگر میں نے کچھ کرنا ہے تو سیاسی میدان میں آ کر عوام کی خدمت کروں، اپنے لوگوں کی ترجمانی کروں۔ تاحال آپ نے دیکھا ہے کہ بحیثیت ترجمان پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ اٹک جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں اپنی پارٹی کا دفاع بھی کرتا ہوں، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری پارٹی کے اندر یا میری پارٹی قائدین کے اندر کوئی کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، اس کے اوپر میں برملا اظہار بھی کرتا ہوں۔ اور میں یہاں پر ضرور طور پر یہ میں کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے پارٹی قائدین کو، سٹیک ہولڈرز کو، اور اپنے پارٹی کے جو ہمارے نظریاتی جینیون کارکنان ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سخت تنقید کے باوجود بھی وہ مجھے برداشت کرتے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور مجھے لائک کرتے ہیں۔ کچھ دوست ضرور ہیں، جس طرح ہر پارٹی میں کچھ منافقین ہوتے ہیں، کچھ جیلسی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ میرے ساتھ بھی ہے، اور PTI میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو جیلسی کرتے ہیں، جو آپ کی پیٹھ پیچھے چھرا گھومتے ہیں، جو بظاہر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، لیگ پولنگ کرتے ہیں، بعض ٹائم بلو دا بیلٹ چلے جاتے ہیں، بعض ٹائم ہمارے مخالفین کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں۔ لیکن میں آج اللہ پاک نے جو مجھے بحیثیت PTI کے ایک ترجمان تھے، جو مجھے عزت اور جو مجھے مقام ملا ہے، یہ میری جو ہے وہ کارکنوں کی محبت بھی ہے، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی جو بیک اپ مجھے کرتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو قاضی احمد اکبر خان ہیں وہ مجھے میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور میں ان تمام کا مشکور ہوں کو میری تنقید برداشت کرتے ہیں اور اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں۔ اور میں یہ شبیر بھائی آپ کو بتاتا چلوں کہ باقی پارٹیوں میں، نون لیگ، پیپلز پارٹی میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام دیکھتے ہیں، جس طرح بھی آپ نے میرا وہ دیکھی پوسٹ جس میں ابھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، میں نے اس کے خلاف بھی بات کی، سفارش اور کرپشن کے خلاف بھی میں نے بات کی، اپنے جو قائدین ہیں ان کے خلاف جو آپس میں ان کی کھینچا تانی، اس کے خلاف بھی بات کی۔ آپ مجھے ثابت کر کے دیں، آپ بھی 25-30 سالوں سے صحافت میں، آپ ایکٹیو جرنلسٹ ہیں، کیا کسی نون لیگ نے یا کسی پیپلز پارٹی نے بھی اپنے عہدیداروں کے اوپر، اپنی قیادت کے اوپر کبھی اس طرح تنقید کی ہے؟ یہ ہماری قیادت کو، اس کا کریڈٹ ہمارے قیادت کو اور ہمارے قائد عزت مآب جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ تربیت دی اور یہ تعلیم دی ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی کوئی خامی ہے تو آپ ضرور اس کا اظہار کریں، اور ہم کرتے ہیں اور ہمارے کارکنان کرتے ہیں۔ یہی ہم میں اور پٹواریوں میں اور باقی لوگوں میں فرق ہے۔ یہ بتائیں کہ اگر اس صورتحال میں مہنگائی جو بڑھ رہی ہے، عوام جو ہے بے روزگار بھی ہے، بہت سارے نوجوان، بلدیاتی الیکشن ہو گئے، تو کیا PTI کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اور PTI اس میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں شبیر بھائی، بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ جب آپ عمران خان صاحب کا یہ ویژن تھا کہ ان کی یہ سوچ تھی کہ
اقتدار کی جو منتقلی ہے وہ گراس روٹ لیول پر لانی چاہیے، ٹھیک ہے جی. اور جب آپ بلدیاتی ادارے قائم کرتے ہیں تو لوگوں کے مسائل اور ان کی مشکلات آسانی سے اچھے انداز میں اور فوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو آپ کی گلی محلے کا، جو آپ کے علاقے کا جو چیئرمین ہوتا ہے یا جو آپ کے کونسلرز ہوتے ہیں وہ آپ میں سے ہوتے ہیں، اور ان کو اس چیز کی سمجھ بوجھ بھی ہوتی ہے اور ان کو درد بھی ہوتا ہے اور وہ جواب دہ ہوتے ہیں. جبکہ بیوروکریسی ہمارے ٹی ایم او یا ہمارے جو اے سی وغیرہ ہیں یا جو چیف آفیسرز ہیں یہ یہاں کے نہیں ہوتے، اور یہ اتنے زیادہ جواب دہ بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، نہ ہماری اتنی زیادہ وہ پرواہ کرتے ہیں. لہٰذا بلدیاتی انتخابات یہ کروانے چاہیے، یہ میں بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے جس سے تاحال ہمارے لوگ محروم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں قومی انتخابات، اس میں نظریات زیادہ میٹر کرتے ہیں، پارٹی میٹرز کرتی ہیں. بلدیات میں نظریاتی لوگوں کی ووٹ اور سوچ کے ساتھ ساتھ جو آپ کا وہاں پر مقامی جو نمائندہ ہوتا ہے اس کی جو اپنی ذاتی شخصیت ہوتی ہے، کردار ہوتا ہے، اس کا جو ووٹ بینک ہوتا ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. تو اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں اس صورت میں اور ایسی سچویشن میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا ٹف ٹائم ملے گا، اور اس کے لیے ہمیں سوچ سمجھ کے دیکھنا پڑے گا. ہمارے نظریاتی لوگ تو ووٹ دے دیں گے جو کہ خان صاحب سے والہانہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس میں پھر ہماری مقامی دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہماری مقامی قیادت ایک پیج پر ہے یا نہیں ہے. اگر تو میجر طاہر صادق صاحب کو ضلع اٹک میں بلدیات کے حوالے سے فری ہینڈ دیا جاتا ہے اور ان کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اپنی گروپ جو آپ کا گروپ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نظریاتی جو پی ٹی آئی کے جینین جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ کلین سویپ کریں گے جس طرح ہم نے قومی الیکشن میں کیا. لیکن اگر ہم اپنی 2 گز کی مسجد بنا لیں گے اور اپنی طرف سے ہم اپنے لوگوں کو کھڑا کریں گے تو پھر ہمارا بڑا برا حال ہوگا. تو میں اگین یہ التجا کروں گا، گزارش کروں گا اپنی مقامی قیادت سے کہ وہ بلدیات ہوں یا آمدہ الیکشن ہوں، اپنے جو اختلافات ہیں، اپنی جو گلے شکوے خدشات ہیں وہ منیمائز کریں اور پلاننگ ابھی سے شروع کریں. اور اگر میجر طاہر صادق صاحب جو کہ وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں خان صاحب کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ جو آخری بندہ ہوگا وہ میں ہی ہوں گا، اگر میجر طاہر صادق صاحب پی ٹی آئی میں رہے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں بلدیات بھی ہم کلین سویپ کریں گے اور انشاءاللہ آمدہ الیکشن بھی ہم انشاءاللہ بھاری مارجن سے جیتیں گے. ناظرین، یہ تھے عمران خان صاحب، ترجمان پی ٹی آئی ضلع اٹک. انہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا. ان کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا اپنے کمنٹس باکس میں ہمیں بتائیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ جی.